अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? कभी आपने ये बात फ़ील की है या एक्सपीरियंस की है कि जो आपका घर में लॉन है या आपके घर के बाहर भी अगर आपने कोई फूल पौधे लगाए हुए हैं और किसी दिन आप अपनी क्यारी की खुदाई करें कोई बीज बोने के लिए या वाइल्ड जो वीड्स होते हैं उनको निकालने के लिए, तो आपको मिट्टी के नीचे एक ताला मिले जिसमें चाबी लगी हुई हो। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुदा ना खास्ता एक्सपीरियंस किया है तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने उस चाबी को घुमा के ताले को खोलना नहीं है। क्योंकि देखें, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई भी इतनी मुशक्क़त नहीं करेगा कि एक ताला ले, उसमें चाबी डाले और उसको फिर ज़मीन के नीचे दबा दे। ये अ, किसी पे जादू करवाने की एक आउट ऑफ 100 एक बहुत बड़ी निशानी है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो आपने उस ताले को निकाल के कहीं वीराने में या कहीं ऐसी जगह में जैसे कोई फॉरेस्ट है या कुछ है, वहाँ उसको आप प्लीज़ डिस्पोज़ ऑफ करके आएँ। लेकिन कभी भी उसको चाबी को घुमा के उस ताले को खोलने की कोशिश मत करें। अच्छा, और अब हम आते हैं आज के वाक़यात पे। जो पहला जो वाक़या है वो डीएचए का है, लेकिन ये मुझे अभी तक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि डीएचए लाहौर है, कराची है या इस्लामाबाद है। लेकिन बात है डीएचए फ़ेज़ 1 की। और उधर एक जो खातून है, मतलब एक यंग लड़की, उन्होंने एक ऐसी एंटिटी देखी, एक उन्होंने ऐसी चीज़ देखी जिसको हम जो है नॉर्मल लफ्ज़ों में चुड़ैल ही कहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपनी आँखों से देखा और उनके पास सबूत था कि उन्होंने वो चुड़ैल जो है वो देखी है। और शी ऑल्सो केम इन कॉन्टैक्ट विद हर, उसने उनको टच भी किया। कैसे? अब मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। तो ये उनकी ज़बानी वाक़या ये है कि वो जब पढ़ाई करती थी तो अक्सर लेट नाइट जब सारे घर वाले सो जाते थे तो वो पढ़ाई करती थी। पढ़ाई मतलब अपने कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब वो एक दिन रात को पढ़ाई करते-करते सो गई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वाक़या रात को नहीं हुआ जो कि नॉर्मली अमूमन हॉरर वाक़ये होते हैं। ये वाक़या सुबह 9-10 बजे हुआ। तो वो कहती हैं कि मैं रात को जब सो के सुबह उठी तो तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तो उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उनके कमरे के साथ ही एक स्टोर रूम था। तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्टोर रूम में कोई एक अनजान सी कोई औरत जो है वो खड़ी हुई है जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है बाकी घर वालों को वो पहचानती थी, एक उनकी मेड भी थी जो उनके अक्सर साथ कमरे में ही सो जाया करती थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी थे। तो उनको पहले लगा कि मैं शायद भई अभी नींद से उठी हूँ, मुझे शायद सही से नज़र नहीं आ रहा है, मेरा वहम है। तो उन्होंने ये इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनको फ़ील हुआ कि वो जो औरत है वो एकदम स्टोर से मुड़ के उनकी तरफ आ रही है। अच्छा, अब ज़रा वो काफ़ी क्रीपी वाला पार्ट शुरू होता है। वो कहती हैं कि मतलब मैं बस अपनी जगह पे ना यूँ करके फ्रीज़ हो गई। और वो कहती हैं कि जो भी वो एंटिटी थी, जो भी थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और जब वो थोड़ी करीब आई, उनके दरवाज़े तक आ गई, जब उनको उसकी शक्ल सही से नज़र आई। आधी चल रही थी और आधी क्रॉल कर रही थी। और मुझे पता है कि अभी ये ज़रा थोड़ा-सा एक हॉरर मूवी का सीन लग रहा है, बट एंड में यू विल नो कि हाउ इट इज़ ट्रू, कि ये कैसे सच है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो कहती हैं कि मतलब मैंने इससे आज तक कोई भयानक जो है ना शक्ल नहीं देखी थी। उसकी बहुत, बहुत लंबी उसकी नाक थी। और ये मैंने पता नहीं क्यों ऑब्ज़र्व किया है कि मैं जो भी इस तरह की जो सुनाती हूँ एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि फीमेल एंटिटी होती है तो उनकी समहाउ स्माइल जो होती है वो यहाँ तक होती है। और जैसे कि आपने विचेस जो मूवी देखी हुई है रोल डाल की, जो बुक पे बेस्ड है, तो उन्होंने जो नया वर्जन बनाया है विचेस का, उसमें भी उन्होंने यही दिखाया है कि जो हेड विच है या जो बाकी विचेस हैं, जब वो हंसती हैं
تو جو ان کی اسمائل ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جاتی ہے. تو وہ جو لڑکی تھی اس نے کہا کہ اس کی جو مطلب وہ بہت کریپی وے سے ہنس رہی تھی اور اس کی یوں اسمائل یہاں تک جا رہی تھی اور اس کی بہت ہی بھیانک شکل تھی. اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل فریز ہو گئی، مجھ سے نہ آواز نکالی جا رہی تھی نہ کچھ ہو رہا تھا، اور میں بس اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اور پھر وہ باقاعدہ ان کے شولڈر پہ آرم پہ ایسے کر کے چڑھ گئی اور ان کے سر کے اوپر جا کے بیٹھ گئی. کہتی جب یہ ہوا میں نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ایک دم مطلب وہ غائب ہو گئی، اور جو میری میٹ تھی وہ بھی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مطلب بہت عجیب سی ایک عورت دیکھی اور وہ میرے بازو کے اوپر چڑھی ہے اور اس کی ایسی شکل تھی اور لمبے اس کے ناخن تھے، عجیب سی تھی، اور میرے سر کے اوپر جا کے بیٹھ گئی. تو ان کی میٹ بھی یہ سمجھی کہ شاید وہم ہے یا کوئی خواب دیکھا یا کچھ. کہتی ہے نہیں میں نے دیکھی ہے. پھر ان کو اپنے اس بازو پہ کچھ ایسا بھاری پن سا فیل ہوا جس پہ سے چڑھ کے وہ ان کے سر کے اوپر گئی تھی. اور جب انہوں نے اپنے بازو کو دیکھا اس پہ ہر طرف جو ہے اسکریچز بروزز جو ہیں اس طرح پڑے ہوئے تھے، اور وہ اتنا جو بازو تھا وہ سوج کے ڈبل ہو گیا تھا. تو جب ان کی میڈ نے یہ دیکھا تو وہ بھی ذرا ڈر گئی اور اس نے کہا کہ آپ فوراً جو ہے آپ کو جو جو صورتیں یاد ہیں آپ ان کو ریسائٹ کریں اور میں بھی پڑھتی ہوں بیٹھ کے. اچھا اتفاق سے اس وقت وہ اور ان کی وہ میڈ گھر پہ تھی، باقی کوئی نہیں تھا. جب سب گھر والے آئے تو انہوں نے ان کو بھی واقعہ سنایا، لیکن کسی نے مطلب اتنا دھیان نہیں دیا، یا شاید انکانشیسلی وہ دھیان نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ ابھی 1-2 مہینے پہلے ہی ڈی ایچ اے کے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے. اینڈ دس از ڈی ایچ اے فیز 1. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے اپنا ایک جو ایپیسوڈ کیا تھا میں نے اس میں بتایا تھا کہ دیکھیں جتنے بھی علاقے ہیں جو ڈی ایچ اے ہے یا جو بھی ہیں اصل میں یہ سارے جنگل تھے بہت سالوں سے. تو اب یہ ہے کہ اور اس میں بہت زیادہ درخت تھے. تو اب جب ان میں گھر بنے ہیں تو کچھ جو فیزز ہیں ان کی مجھے بہت زیادہ اس طرح کی جو ہانٹنگز ہیں وہ مجھے پتہ چلتی ہیں. اب آتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف جو کہ ایک ہندو جن کا واقعہ ہے. اور یہ جن کس پہ آتا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ واقعہ ایک جو صاحب ہیں انہوں نے سنایا کہ ان کو کشمیر جانا تھا اپنے کسی آفس میں، کوئی جو ان کے تھے جاننے والے ان کی بیٹی کی شادی تھی کشمیر. تو کشمیر کے راستے میں کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے. تو وہ اپنے آفس کے ڈرائیور کے ساتھ ہی جا رہے تھے. تو ان کے ڈرائیور نے کہا کہ دیکھیں جی لمبا کافی راستہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جب دوپہر کے کھانے کا وقت آئے گا تو آپ میرے گھر آئے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور آپ میرے گھر کھانا کھائیے گا، پھر ہم آگے کشمیر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ڈرائیور کے گھر پہنچا تو سب گھر والوں نے بڑی اچھی طرح استقبال کیا اور ہم صحن میں بیٹھ گئے دسترخوان بچھا کے کھانا کھانے. کہتے ہیں بھی کھانے کے 1 یا 2 نوالے لیے تھے تو اندر سے نا جو ان کی جو اس ڈرائیور کی بیٹی تھی اس کے چیخنے کی آواز آئی. لیکن کہتے ہیں جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ مطلب سب گھر والے اس آواز کو سن رہے تھے لیکن کوئی ریاکشن شو نہیں کر رہا تھا. مطلب سب نارمل ایکٹ کر رہے تھے اور اپنا کھانا کھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی چیخ رہی ہے اندر، آپ اس کو دیکھیں جا کے اور اسے باہر لے آئیں. کسی نے ان کی اس بات کا جواب بھی نہیں دیا اور سب اپنے کھانے میں لگ گئے. انہیں بڑا عجیب سا لگا. تو خیر وہ بھی پھر اپنے کھانے میں مصروف ہو گئے. تو پھر جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب ہم نکلتے ہیں. انہوں نے ڈرائیور سے کہا. ڈرائیور نے بس یہ سر ہلایا، وہ بولا کچھ نہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں جب تک میں گاڑی میں بیٹھا رہا مجھے اس بچی کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی. 8-9 سال کی بچی تھی. جب وہ تھوڑا آگے گئے تو ان کے ڈرائیور نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ آپ کو لگا ہو کہ مطلب بہت روڈ بات ہے، کہ عجیب سی بات ہے کہ ہم نے آپ کو آگے سے کوئی ریاکشن نہیں شو کیا، آپ کو اتنی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. بس ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ڈر نہ جائیں. اور اصل بات یہ ہے
کہ میری جو بچی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہم نے عالموں وغیرہ سے پوچھا ہے، یا جو روحانی علاج جہاں سے کرا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہندو جن جو ہے وہ بچی کے اوپر ہے، اور ہم نے جو اس کی علامات دیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو بچی اکثر مطلب بیٹھے بٹھائے اس میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، اور یہ جو ان کے ابو تھے کہتے ہیں مجھے بھی پٹک کے پھینک دیتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب آپ یقین کریں کہ ابھی بہت بہتر ہو گئی ہے. بہت لوگوں سے علاج کرایا لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. اب ہمیں کوئی ایک عالم ایک اور ملے ہیں، اور وہ کافی ینگ ہیں، اور وہ 3 مہینے سے اس کا علاج کر رہے ہیں، اس سے پڑھائی کر رہے ہیں، تو یہ پہلے سے بہت بہتر ہے. ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ میں سے قریب بھی جاتا تھا یہ مجھے اٹھا کے پٹک کے پھینک دیتی تھی، چاہے میں جتنی دفعہ سے قریب جاؤں. پھر یہ اپنی امی سے کہتی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا لا کے دیں. تو کہتی تھی ان کی امی کھانا لے کے آتی تھی، دیکھتے دیکھتے وہ 2 منٹ میں کھانا ختم کر کے کہتی تھی مجھے اور کھانا لا کے دیں. اور وہ چھوٹی سی بچی 8-10 آدمیوں کے کھانے کے برابر کھانا کھاتی تھی. اور اس کے بعد ایک دم وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، اور جب وہ اٹھتی تھی اس کو کوئی میموری نہیں ہوتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے یا میں نے کتنا کھانا کھایا ہے، کنزیوم کیا ہے. اٹھ کے وہ کہتی تھی کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں، اور پھر وہ ایک نارمل بچوں جتنا کھانا کھاتی تھی. پھر وہ کہتے تھے کہ مطلب جب اس کی پوزیشن ہوتی ہے تو یہ عجیب عجیب چیزیں مانگتی تھی کہ مجھے مطلب کوئی ایسا وہ پھل کھانا ہے، کچھ کھانا ہے. تو وہ اسے باقاعدہ کانورسیشن کرتے تھے کہ میں یہ چیز کہاں سے لاؤں یا کیا کروں. وہ کہتی تھی وہ دیکھیں ادھر ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ مڑ کے دیکھتے تھے تو ٹیبل پہ وہی چیز پڑی ہوتی تھی جس کی وہ بچی جو ہے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی تھی. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو قاری صاحب اب ہم جن سے علاج کرا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے نا اس بچی کے سامنے بالکل ذکر نہیں کرنا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے یا کچھ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. آپ نے کوئی ریاکشن شو نہیں کرنا، اور ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے اس کو ٹھیک کر کے رہیں گے. تو پھر جن صاحب نے واقعہ لکھا تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں آگے پھر ہم لوگ کشمیر پہنچ گئے اور وہاں شادی وغیرہ اٹینڈ کی، پھر واپس آئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد نا میرا کوئی 2-3 مہینے کے بعد اسی ڈرائیور سے ملاقات ہوئی، وہ کہیں چلے گئے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب بتائیں اب آپ کی بچی کیسی ہے. تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب وہ بہت بہتر ہے، اور مطلب 95% جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو دیکھیں دنیا میں اب کیا کیا عجیب واقعات ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہو اس کو جب تک اس بات پہ یقین نہیں آتا. ایک اور جو آج میں آپ کو ابھی اس ایپیسوڈ کا جو لاسٹ چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو بہت دفعہ کہتی رہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ واش روم جائیں تو ضرور واش روم جانے کی دعا پڑھیں، کیونکہ اگین اٹس اے ویری ہیپننگ پلیس فار آل دا پیرانارمل ایکٹیویٹیز. وہاں بہت زیادہ جو ہے پیرانارمل چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ مطلب میں اس وقت بالکل ان کو پتہ نہیں تھا، یا آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کسی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ باتھ روم جانے کی دعا پڑھنی ہے ریلیجسلی، مطلب اس کو اپنا ایک زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور آنیسٹلی مجھے بھی پہلے یہ اتنی بات نہیں پتہ تھی. جب میں نے ریسرچ کی اور جب سے میں یہ پیرانارمل ایکسپیرینسز ریٹ کرنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے اینڈ میں یہی پتہ چلا ہے کہ اگر ہم سمپل وہ ساری چیزیں فالو کریں جو کہ مطلب ہمارے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم فالو کرتے تھے، جو وہ دعائیں پڑھتے تھے، دین الحمدللہ وی کین بی سیف فرام مینی تھنگس. تو وہ کہتی مجھے بالکل اتنا ہی کانسیپٹ نہیں تھا کہ میں باتھ روم جانے کی دعا پڑھوں یا اس طرح سے. تو وہ واش روم میں گئی اور انہوں نے کہا کہ میں سنک کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا. تو بڑی حیران ہو گئی کہ مجھے کوئی ان کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا. پھر ان کو پھر سے دھکا لگا بہت زور سے، اور وہ بہت ایک اس کا ہیوی امپیکٹ تھا، اور وہ مطلب نیچے گر گئی، کھڑی ہوئی تھی نیچے گر گئی.
اور پھر وہ کہتی ہیں کہ مطلب آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، مجھے ہر طرف سے نا مجھے لگا جیسے مجھے کوئی مار ہے، اور میں نے اتنی چیخیں مارنا شروع کر دی، لیکن باتھ روم کا جو ڈور تھا وہ لاک تھا۔ اور کہتی ہیں کہ جو میرے گھر والے تھے وہ باہر تھے اور وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور میں اندر چیخ رہی تھی کہ مجھے کوئی کنٹینیوسلی کوئی مجھے مارے جا رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ فائنلی پھر باہر سے انہوں نے لاک کو توڑا اور گھر والے اندر آئے، انہوں نے مجھے باہر نکالا، اور وہ کہتی ہے کہ جب مجھے ہاسپٹل لے کے گئے تو میرے جو ہیں ملٹیپل فریکچرز تھے، اور ان کے منہ پہ بہت زیادہ بروزز تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب مجھے ویل چیئر پہ انہوں نے فوراً بٹھایا اور ایمرجنسی میں لے کے گئے، وہاں ساری ان کی مرہم پٹی ہوئی، لیکن ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ ان کو کس نے مارا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر ایک ابیوز کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی مطلب ڈومیسٹک ابیوز کا کیس ہے، اور ہم تو اس کو ٹچ نہیں کریں گے، یا آپ پولیس کو بلائیں۔ تو ایسی سچویشن میں پھر بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے کسی کو یقین دلانا، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بس ہر طرف سے کوئی مار رہا تھا اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوئیں اور اس طرح سے، تو پھر کسی نے ذکر کیا کہ بیٹا آپ جب بھی باتھ روم میں جائیں، آپ باتھ روم جانے کی دعا پڑھا کریں اور باہر آنے کی بھی دعا پڑھا کریں، کیونکہ دیکھیں باتھ روم کی دعا کا جو ہے مطلب ہی یہی ہے، کیونکہ عربی میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن اور جنیوں سے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور جب آپ باہر آئیں تو آپ نے صرف ایک لفظ کہنا ہے غفرانہ کا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا میرا ایپیسوڈ تھا، اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پلیز کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اینڈ لائک۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔